अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 5। हुरैन आओ छत पर चलें। इतनी सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर कौन जाएगा? मुझ में तो हिम्मत नहीं, आन ने काहली दिखाते हुए कहा। क्या हुआ, आज बहुत सुस्त सी दिखाई दे रही हो? पता नहीं क्या बात है, आज सुबह से ही तबीयत कुछ अजीब सी है। मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है, पता नहीं शायद बीपी लो हो रहा है। हुरैन ने कहा। तुम डॉक्टर को कॉल कर लो। नहीं, रहने दो आन, तुम नीचे किसी कमरे में शिफ्ट हो जाओ। मैं तो फ़िलहाल नीचे ही किसी कमरे में मुंतकिल हो गई हूँ। बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मेरे से नहीं होता। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। यहाँ मेरे और अकबर की यादें हैं, उनसे अलग हुई तो जी नहीं पाऊँगी। आन फातिमा ने यासियत बड़े अंदाज में कहा। याद तो मुझे भी बहुत आ रही है अकबर की, मगर क्या किया जाए, इस जालिम इंसान का जो जाकर हमें भूल ही गया है। वो चलती हुई उसके पास आई। आओ ना हुरैन, बैठो यहाँ आराम से। आन ने बिस्तर पर जगह बनाई। इस बार अकबर आएंगे ना तो तुम मेरा साथ देना, हम दोनों मिलकर उन्हें खूब तंग करेंगे। वो क्या? उनसे ढेरों ढेर फरमाइशें करेंगे, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये खाना है वो खाना, यहाँ जाना है और भी बहुत कुछ। बताओ, दोगी ना मेरा साथ? उसने हाथ आगे किया। डन। आन ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा, फिर दोनों की खिलखिलाहटें कमरे में गूंजी। यार, उन्हें तो पता भी नहीं हमारी हालत का। हाँ ये तो है, जब हम दोनों को ऐसे देखेंगे तो शौक तो लगेगा, आन ने कहा। यार, कोई मज़े की बात ही बताओ अपनी ज़ुबान में, जैसे उस वक्त तुम फ़ोन पे बातें कर रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा था तुम्हारा लहजा। वो सोचने लगी। पता क्या हुआ एक बार? क्या हुआ? मैं पानी लेने गई कुएं पर। हमारे गांव में पानी लेने को 10 कोस दूर जाना पड़ता है, फिर ही मीठे पानी के कुएं से पानी मिलता है। वहाँ उस दिन एक मोटी सी औरत खड़ी थी। मैंने अपना पानी का घड़ा भरकर सर पर रखा और वहाँ से जाने लगी तो वो मुझे कहने लगी, ए छोड़ी, मारे दोनों गड़े भी उठा कर चल। क्यों, मैं थारे बापू सा की नौकर हूँ? मैंने तराह कर जवाब दिया। छोड़ी, ज़्यादा ज़ुबान न चला, चल पकड़ इसे, वो तेज़ो तुंद आवाज़ में बोली। और मेरे दोनों हाथों में दोनों पानी से बड़े घड़े पकड़ाने की ज़बरदस्ती कोशिश करने लगी। मैंने उसके दोनों पानी से बड़े घड़े नीचे रेत पर पटक दिए और अपना घड़ा सर पर उठाए हुए उसे ठेंगा दिखाकर भागी। वो मेरी तरफ भागी मुझे मारने के लिए, मगर मैंने वहाँ दौड़ लगा दी। कसम से बहुत मज़ा आया। फिर रोज़ वो औरत मुझे घूर कर देखती मगर कहती कुछ नहीं। बात बताकर आन हंसने लगी। अच्छा अब तुम बताओ, उसने हुरैन से कहा। एक बार क्या हुआ, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, दरअसल मैं पोजीशन होल्डर थी, इसीलिए फारिग पीरियड में कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कुछ ना कुछ पूछने आ जाते थे। मैं ज़्यादा मेल से फ्री नहीं होती थी। एक दिन मेरी एक क्लास फेलो मारिया एक मेरे ही क्लास के लड़के हुरैरा के साथ आई। उसे और मुझे ये क्वेश्चन समझा दो। मैंने उसे समझा दिया और पेपर पर हल कर दें, उसकी कुछ मिसालें भी। एक दिन मारिया मेरे पास आई और रोकर मुझे कहने लगी कि मैं किसी से प्यार करती हूँ, मगर वो मान नहीं रहा। तुम उसे मेरी तरफ से एक लेटर लिख दो। मैंने कहा, आजकल तो जदीद दौर है, तुम व्हाट्सएप या फेसबुक पे उससे रब्ता कर लो। ये पुराने ज़माने के लेटर लिखने का क्या तुक बनता है भला? तो उसने कहा, मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं। प्लीज़, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, तुम लिख दो ना। तो मैंने उस पर तरस खाते हुए जो भी वो कहती गई लिख कर उसे दे दिया। फिर? आन ने दिलचस्पी लेते हुए कहा। जल्दी बताओ ना आगे क्या हुआ? तो फिर आगे कुछ यूँ हुआ कि वो पुरस्कार अंदाज में बोली, हुरैन तंग मत करो ना, जल्दी बताओ आगे क्या हुआ? अच्छा अच्छा बताती हूँ। वो क्या नाम बताया था उस लड़के का? मैंने, हाँ हुरैरा। वो लड़का रोज़ मुझे क्लास टाइम में और क्लास के बाहर भी मुझे घूरने लगा। मैंने नज़रअंदाज किया। एक दिन तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया सबके सामने। अरे क्या तकलीफ़ है तुम्हें? मुझे लव लेटर लिखकर मुझे से पूछ रही हो क्या तकलीफ़ है मुझे? मैं तो उसकी बात पर किंग सी हो गई। बकवास बंद करो, अब इतना भी लो स्टैंडर्ड नहीं मेरा कि तुम जैसों को घास डालूं। बकवास तो तुम बंद करो और चुपचाप शादी के लिए राजी हो जाना। कल अपने पेरेंट्स को भेज रहा हूँ तुम्हारे घर। वो तलख लहजे में बोला। ना जान ना पहचान, आया बड़ा मेहमान। तेरी तो मैंने जूता उतार लिया। ग्राउंड में सब लोग फ्री का तमाशा देखने जमा हो चुके थे। ये कैसी भीड़ है? हमारे एक फिजिक्स के लेक्चरर ने पीछे से आकर पूछा। उस लड़के ने जेब से हाथ निकाल कर मैम की तरफ किया। वो मेरी लिखाई खूब पहचानती थी। उन्होंने हश्म निगाहों से मुझे घूर कर देखा तो मैंने उनके हाथ से हाथ लिया और देखा कि ये तो वही खत है जो मारिया ने मुझसे लिखवाया था। फिर क्या हुआ? होना क्या था? मारिया को बुलाकर झूठ और सच का खुलासा हुआ।
اینڈ پہ نکلا کیا، وہ میڈم جی مجھ سے جلتی تھی، مجھے یونیورسٹی میں بدنام کرنے کے لیے۔ یہ اس کی خرافاتی دماغ کی رچائی گئی ایک سازش تھی، بعد میں اسے منہ کی کھانی پڑی۔ سچ میں ایسی بھی ہوتی ہیں لڑکیاں؟ آن نے بے یقینی سے کہا۔ بڑے بڑے نمونے پائے جاتے ہیں دنیا میں، وہ گہرا سانس لے کر بولی۔ ویسے تمہیں پتہ ہے، ماما بتا رہی تھیں کہ یہ جو ہماری کالونی میں سعدیہ آنٹی رہتی ہیں نا، ان کی ایک بہو کے 5 بچے ہو گئے ہیں، جبکہ دوسری بہو کی شادی کو 10 سال ہوئے، ان کے گھر کوئی اولاد نہیں۔ ساس نے بڑی بہو سے کہا کہ ایک نیو بورن بیبی وہ چھوٹی بہو کو دے دے، مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ ویسے اچھا ہی کیا، بھلا کون ماں اپنے بچے کو کسی اور عورت کو دیتی ہے، چاہے اس کے پاس 10 بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ بھائی مجھ میں تو حوصلہ نہیں اپنا بچہ کسی کو دینے کا، حورین نے قطعی انداز میں کہا۔ میں تو ابھی ماں بنی بھی نہیں، پھر بھی حوصلہ نہیں، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حورین نے اس سے پوچھا۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو انہیں کسی کی مدد کر دینے سے کیا فرق پڑتا ہے، رہے گا تو وہ اسی گھر میں ان کے سامنے ہی نا، آن نے کہا۔ یہ قربانی تو کوئی عظیم ماں ہی کر سکتی ہے، میں تو اس بارے میں سوچ کر ہی کام چاہتی ہوں، بہت مشکل ہے ایسا کرنا، حورین نے جرجری لیتے ہوئے کہا۔ جب انسان کسی کے درد کو اپنا درد سمجھے تو کچھ بھی مشکل نہیں میرے خیال سے، وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے بولی۔ دونوں کافی دیر تک یوں ہی باتیں کرتی رہیں۔ تیرا عشق صوفی درویش پیا، مجھے لے چل اپنے دیس پیا، تیرے نام پہ سب کچھ وار چکی، جن جان بھی سب کچھ پیش پیا، تیری یاد میں کاٹوں دن رین پیا، کہیں نیند کیا سکھ چین پیا، تیری ایک جھلک تک لینے کو میرے ترس گئے 2 نین پیا، میں خواب نگر کے پار گئی، ایک بار نہیں ہر بار گئی، میں تو لو جیون ہار گئی، مجھے تیری جدائی مار گئی، ہر سمت خاموشی طاری ہے، اور ہجر بھی ہر سو جاری ہے، ہر رات تیرے بن باری ہے، اب جندری تجھ پہ واری ہے، مجھے درد ملے انمول پیا، میری ہستی بیٹھی رول پیا، کبھی میرے دکھ سکھ کھول پیا، تو میرا ساملا ڈھول پیا، بس تیری چاک کا قرض پیا، تو چاند نگر کا حسن پیا، میرا مسکن حاکی عرض پیا، ہاں اپنے حکم بھی صادر کر، سن میری بھی تو عرض پیا، یہ ہجر کی رات اب بھاری ہے، اب سحر ہے تیرا فرض پیا، ہم ساتھ چلیں مخمور رہیں، تجھے چاہا ہے بے غرض پیا۔ روز اس کی یادوں کے سہارے دن گزر رہے تھے، موبائل کی ہر بیل پر لگتا کہ اس کا فون ہے، جو فون دیکھ کر فون کرنا ہی بھول گیا تھا، وہ ہر بیل پر لپک کر فون پکڑتی، مگر پھر افسوس زدہ سی رہ جاتی۔ ابھی وہ فون پر اپنی سہیلی پوجا کا نمبر دیکھ کر بیزاری سے فون اٹھا چکی تھی۔ ہیلو کیسی ہو؟ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آن نے اپنی کینیڈا میں موجود یونیورسٹی کی سہیلی بندیا سے کانٹیکٹ کیا تھا، جس نے اس کی پاکستان آنے میں مدد کی تھی، اور حسن گیلانی کی فیملی کے بارے میں سب سرچ کر کے بتایا تھا۔ وہ آن فاطمہ کے پاسٹ کے بارے میں سب جانتی تھی، اسی نے آن کی بھابھی کو بھی آن کا نمبر دے دیا تھا، وہ آئے دن آن فاطمہ سے فون پر بات کرتی رہتی تھی۔ جودھا تم کس مقصد سے گئی تھی وہاں، اور تم کیا کر رہی ہو؟ میری ساری محنت تم نے مٹی میں ملا دی، بندیا خفگی بڑے انداز میں بولی۔ آن جو شیشے کے سامنے اپنے بال سلجھا رہی تھی، فون کا اسپیکر آن کیے اس کی بات کا جواب دینے لگی۔ بندیا پلیز مجھ سے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ تو اور کیسی باتیں کروں؟ وہاں گئی تھی تم اپنے بھائی ارجن اگروال کی موت کا بدلہ لینے، اس حسن گیلانی اور اس کے خاندان سے، کہ تم انہیں برباد کر دو گی۔ دھاڑ سے دروازہ کھلا، آن فاطمہ نے مڑ کر دیکھا، اکبر دروازے کے بیچوں بیچ استدا کھڑا ہوا اسے جارحانہ تیوروں سے دیکھ رہا تھا۔ آن کی ترسی ہوئی نگاہیں اس منظر سے سراب ہونے کو تھیں کہ اکبر اس کو بازو سے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لایا۔ تم جیسی بے وفا اور گھٹیا عورت کے لیے میرے دل میں اور اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ آن فاطمہ بے یقین پھٹی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اکبر نے دروازہ کھول کر اسے باہر دھکیلا۔ اس وقت وہ فون پر آخری بات سن کر غصے میں آگ بگولا ہو چکا تھا، اسے خود کی بھی ہوش نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حورین جسے ابھی انیکا نے بتایا تھا کہ اکبر واپس آ گیا ہے اور آن کے کمرے میں گیا ہے، وہ اسے سرپرائز دینے کے چکروں میں آرام سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر آئی تھی۔ اچانک آن فاطمہ اس کے اوپر گری اور حورین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، وہ دونوں ایک ساتھ سیڑھیوں سے پھسلتے ہوئے نیچے گرنے لگیں۔ انیکا گیلانی کی دل دہلا دینے والی چیخو پکار نے پورے گھر کو ہلا ڈالا۔ اکبر نے اوپر کھڑے جب ان دونوں کی حالت پر غور کیا تو اپنی آنکھوں پر یقین کرنا ناممکن لگا۔
اکبر خدا کا خوف کرو، تمہاری دونوں بیویاں ماں بننے والی تھیں۔ انیکا گیلانی دل گرفتہ آواز سے اس کے عقب کو جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بنا ایک بھی لمحہ ضائع کیے تیز قدموں سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا اور پہلے حرین کو اٹھائے باہر کی طرف بھاگا کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا کہا، پھر آ کر تڑپتی ہوئی آن فاطمہ کو اٹھائے باہر آیا۔ انیکا بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آئیں اور گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ اکبر ڈرائیور کے ساتھ آگے جبکہ انیکا، حرین اور آن کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ وہ سب ہسپتال پہنچ چکے تھے۔ ان دونوں کو ایک ہی وقت میں ICU میں لے جایا جا چکا تھا۔ انیکا نے فون کر کے عیسیٰ گیلانی کو بھی بلا لیا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ تینوں آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ تبھی اندر سے ایک نرس باہر آئی۔ سسٹر رکیے، اکبر نے اسے روک کر کہا، پلیز بتائیے اندر سب ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے ایک پیشنٹ کی بہت بلیڈنگ ہو چکی، ابھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ ان کی اپنی جان بچ جائے۔ کیوں، کیا ہوا؟ انیکا نے آگے ہو کر کہا، انفارچونیٹلی ایک پیشنٹ کے بیبی کی ہارٹ بیٹ یہاں آنے سے پہلے ہی بند ہو چکی تھی۔ ابھی ڈاکٹرز ان کی جان بچانے کی کوشش میں ہیں، آپ پلیز ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کس کی بات کر رہی ہیں سسٹر، بتائیں، کہیں میری بیٹی کی تو نہیں؟ انیکا نے دل پر ہاتھ رکھے ڈوبتے ہوئے دل سے پوچھا، مجھے نہیں پتا کون ہے، اور دوسرے پیشنٹ کا؟ ان کی حالت بھی کافی سیریس تھی، ان کا بیبی سیف ہے اور وہ خود بھی خطرے سے باہر ہیں، مگر انہیں ابھی انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، وہ اپنے پیشہ ورانہ انداز میں کہتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد نرس ایک سفید رنگ کے کپڑے میں لپٹے ایک ننھے سے وجود کو لے آئی اور لا کر اکبر کے ہاتھوں میں دیا۔ وہ تینوں حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ انیکا کے اشارہ کرنے پر اکبر نے اسے کھول کر دیکھا، جس کی آنکھیں بند تھیں۔ وہ نہایت کمزور سا تھا، وہ ایک بے جان وجود تھا۔ بہادر اور مضبوط دل والے کیپٹن اکبر گیلانی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور ننھے وجود پر گرنے لگے۔ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا اجاڑ دی، یہی سزا ہے میری پہلی اولاد کی، میں نے اپنے ہاتھوں سے جان لے لی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتا، اکبر سنبھالو خود کو، اسے ہمیں دفنانا ہوگا، چلو یہاں سے۔ عیسیٰ گیلانی اسے سنبھالتے ہوئے اس کے ساتھ ہسپتال سے باہر نکل گئے اور جاتے ہوئے انیکا گیلانی کو حرین اور آن کا خیال رکھنے کا اشارہ کر گئے۔ انہوں نے بھی عیسیٰ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی کہ میں ہوں یہاں۔ ڈاکٹر، حرین کیسی ہے؟ آن فاطمہ نے ہوش میں آتے ہی ڈاکٹر سے پہلا سوال کیا۔ جو آپ کے ساتھ تھی پیشنٹ، بدقسمتی سے وہ اپنا بچہ کھو چکی ہیں اور اب وہ کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکیں گی۔ ان کی حالت اب پہلے سے بہتر ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر آن انگشتے بدندہ رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر؟ مجھے حرین کے پاس جانا ہے۔ آپ کی اپنی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، پلیز ابھی بستر سے مت اٹھیے۔ ڈاکٹر نے اسے روکنے کی کوشش کی مگر وہ ہمت جٹاتے بستر سے نیچے اترنے لگی۔ مجھے جانے دیں، مجھے ملنا ہے اس سے۔ وہ چیزوں کا سہارا لے کر ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے چلنے لگی۔ ڈاکٹر تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ ایک نرس نے اس کی حالت کے پیش نظر اسے سہارا دیا اور وہ چل کر اس وارڈ میں لائی جہاں کچھ دیر پہلے ہی حرین کو منتقل کیا گیا تھا۔ حرین، اس بار ہسارا تمہارے نہیں میرے مقدر میں آئے گا، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ غلطی میری اور اکبر کی، تو سزا تمہیں کیوں ملے، تم اس کی حقدار نہیں۔ انیکا گیلانی جو ڈاکٹر کے کہنے پر حرین کے لیے فارمیسی سے کچھ میڈیسن خرید کر لا رہی تھیں، آن فاطمہ کی بات سن کر ان کے قدم وہیں تھمے۔ سسٹر، میرا بچہ کہاں ہے؟ آن نے پوچھا۔ وہ تو نرسری میں ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ اسے چیک کر رہے ہیں۔ جب اس کا چیک اپ ہو جائے تو اسے حرین کے خالی کاٹ میں رکھ دینا۔ جی ٹھیک ہے میم۔ آن جس نرس کے ساتھ آئی تھی اسی کا سہارا لیے باہر نکلنے لگی تو انیکا گیلانی دروازے کی اوٹ میں چھپ گئیں۔ آپ مجھے ویل چیئر پر بٹھا کر پلیز نیچے گیٹ تک چھوڑ دیں گی؟ آپ کا احسان میں ساری زندگی نہیں بھولوں گی، اس نے منت بڑے انداز میں کہا۔ آئیے میرے ساتھ۔ وہ اسے ساتھ لیے تھوڑا دور آئی تو ایک وارڈ بوائے جو حالی ویل چیئر لے جا رہا تھا، نرس نے اسے روکا اور اسے ویل چیئر لے کر اسے بٹھایا اور لفٹ کا بٹن پریس کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہسپتال کے گیٹ کے پاس تھی۔ نرس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو اپنے دوپٹے میں چھپاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ آپ نے مجھے پیار تو دیا اکبر، مگر کبھی اعتبار کا مان نہیں بخشا۔ بھروسہ اور اعتماد ہی تو کسی رشتے کے منزل کی جانب کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے، اور آپ نے پہلی سیڑھی سے ہی گرا دیا مجھے، بے مول کر دیا میری محبت کو۔ عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہی کہا تھا نا آپ نے کہ میں نہ آپ کے گھر میں رہوں نہ آپ کی نظروں کے سامنے، تو ٹھیک ہے، اب میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، چلی جاؤں گی آپ کی نظروں سے دور، بہت دور، جہاں آپ چاہ کر بھی مجھے ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ اکبر اور عیسیٰ گیلانی واپس آئے تو اکبر نڈال وجود سے وارڈ میں آیا جہاں حرین تھی۔ حرین ٹھیک ہے؟ اس نے شکستہ لہجے میں پوچھا۔ جی اب یہ پہلے سے بہتر ہیں، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ ڈاکٹر پاس کھڑے اس کا معائنہ کر رہی تھیں۔
انہوں نے اکبر کو آگاہ کیا۔ آن فاطمہ کیسی ہے؟ آپ آئیے میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے باہر آئیں۔ وہ سامنے وارڈ میں نے کچھ دیر پہلے شفٹ کیا گیا ہے، انہوں نے اشارے سے بتایا۔ ڈاکٹر؟ وہ سمجھ گئیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ دیکھیں مسٹر، اکبر نام ہے میرا۔ جی مسٹر اکبر، دراصل حورین پیشنٹ کا بچے کو ہم نہیں بچا پائے اور آئندہ وہ ماں بننے کی صلاحیت سے محروم رہیں گی اس حادثے کے باعث، جبکہ آن پیشنٹ ٹھیک ہیں مگر انہیں ابھی بہت کیئر کی ضرورت ہے، اور ان کا بیبی ٹھیک ہے، ابھی نرس اسے چیک اپ کے بعد آپ کو دے جائے گی۔ اکبر ڈھیلے وجود سے چلتا ہوا ڈاکٹر کی بتائی ہوئی وارڈ کی طرف آیا۔ ساری وارڈ چھان ماری مگر آن فاطمہ کہیں دکھائی نہیں دی۔ اس نے ہسپتال کا چپا چپا چھان مارا اسے ڈھونڈنے کے لیے، مگر اسے نہ ملنا تھا، وہ نہ ملی۔ نرس، آپ نے آن ایک پیشنٹ تھی، انہیں دیکھا؟ او، آپ کہیں ان کی بات تو نہیں کر رہے جن کی دوپہر کو ڈلیوری ہوئی تھی؟ جی، آپ کو پتہ ہے کہاں ہے وہ؟ جی، وہ تو کافی دیر سے ہی ہسپتال سے چلی گئیں۔ اس نے اکبر کے سر پر گویا دھماکہ کیا۔ اسے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا دوبر لگا۔ سر، آپ کا بچہ، ایک دوسری نرس نے اسے لا کر ایک بچہ تھمایا۔ وہ الٹے قدم لیتے ہوئے کوریڈور کی دیوار سے جا لگا۔ نرس اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے وارڈ میں داخل ہوئی جہاں حورین لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے جا کر اس کے پاس پڑے ہوئے کاٹ میں بچہ رکھ دیا۔ ماما، یہ میرا بچہ، حورین نے نکاہت زدہ آواز میں کہا۔ انیکا گیلانی نے اسے ہوش میں آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے اس کے قریب آئیں۔ نہیں میم، یہ آپ کا بچہ۔ اس سے پہلے کہ نرس اپنی بات مکمل کرتی، انیکا گیلانی نے اسے روک دیا۔ تم جاؤ یہاں سے اپنا کام کرو۔ وہ منہ ٹیڑھا کیے بناتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ انیکا گیلانی نے اس بچے کو اٹھا کر حورین کے پاس لٹایا۔ ماما، کتنا پیارا ہے یہ، وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولی۔ ہاں، بہت پیارا ہے، بالکل تمہارے جیسا، انیکا نے جھٹ کہا۔ 2 دن بعد حورین کو ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ گھر آ چکی تھی، اپنے اور اکبر کے مشترکہ روم میں تھی۔ شبنم گیلانی، جنت اور موسیٰ گیلانی بھی آج صبح ہی واپس آئے تھے۔ انیکا سے انہیں سب پتہ چلا تو سب کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ شبنم گیلانی کا حال تو سب سے برا تھا۔ کتنی دعائیں کی تھی انہوں نے حورین اور آن کی صحت یابی کے لیے، مگر کچھ دعائیں ہی کن کا درجہ پاتی ہیں اور کچھ کو آخرت کے لیے سنبھال کر رکھ لیا جاتا ہے۔ جنت گیلانی بھی آن کو لے کر کافی افسردہ تھیں۔ آخر کو ایسا کیا ہوا اس کے اور اکبر کے درمیان کہ اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اس گھر کو چھوڑ گئی؟ سب اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ سب پلیز حورین کو مت بتائیے گا کہ یہ بچہ اس کا نہیں، آن فاطمہ کا ہے، ورنہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، انیکا نے لجاجت سے کہا۔ اکبر کو پتہ ہے سب تو وہ اسے بتا دے گا، جنت بولی۔ نہیں، میں نے اکبر سے بھی منت کی ہے کہ وہ حورین کو کچھ نہ بتائے۔ تو کیا وہ مان گیا ہے؟ موسیٰ گیلانی نے تشویش بڑے انداز میں پوچھا۔ کہا تو کچھ نہیں، بس خاموش سا ہے۔ شبنم گیلانی نے ننھے وجود کو ہاتھوں میں لیے اسے پیار کیا۔ اس کا نام آج سے علی اکبر ہے، انہوں نے اس کا نام تجویز کیا۔ بہت پیارا نام ہے ماشاءاللہ، جنت نے کہا۔ سب حورین سے ملنے اس کے کمرے میں گئے، کسی نے بھی اسے کوئی فالتو بات نہیں کی اور حال دریافت کیے باہر آ گئے۔ اکبر ڈیوٹی سے واپس آیا تو حورین بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، ننھے علی کے ساتھ پیار بڑی باتیں کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اکبر کو دیکھ کر کہا۔ وہ خاموشی سے کبرڈ سے آرام دہ سوٹ نکالے یونیفارم چینج کرنے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اور اپنی خالی جگہ پر دراز ہوا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ حورین نے اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ کھانا نہیں کھائیں گے؟ بھوک نہیں، وہ سرد مہری سے بولا۔ اکبر، آپ نے خود ہی غلط کیا ہے، اب خود ہی پچھتا بھی رہے ہیں۔ آپ کو اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ سے ناراض ہو کر وہ بیچاری نہ جانے کہاں گئی ہوگی، وہ یاسیت بڑے انداز میں بولی۔ آخر کو آپ مجھے بتائیں گے بھی کیا بات ہوئی تھی آپ دونوں کے بیچ؟ شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں اس کا حل نکالنے میں۔ سو جاؤ حورین، وہ قاطعیت سے بولا۔ سو کیسے جاؤں؟ زبردستی ہے کیا؟ وہ تنک کر بولی۔ مجھے میری بات کا جواب چاہیے، وہ پختہ لہجے میں بولی۔ کیا بتاؤں تمہیں؟ ہاں بولو، کیا بتاؤں تمہیں؟ یہ بتاؤں کہ میں نے اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا تھا کہ وہ کسی سے بات کر رہی تھی ہمارے خاندان کی بربادی کی، وہ چلایا۔ حورین کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے اس کی تیز دھار نما آواز پہ۔ اکبر، آپ ایک بار اس سے آرام سے بات تو کر لیتے، اس سے نہیں تو مجھ سے پوچھ لیتے۔ وہ ساکت سا اس کی بات سننے لگا۔ اس نے بتایا تھا مجھے شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ۔ تمہیں؟ وہ حیرت انگیز نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں جی، مجھے، میری اور اس کی دوستی ہو چکی تھی، اس نے مجھ سے اپنی ساری باتیں شیئر کی تھیں۔ مجھے بتایا تھا اس نے کہ کیسے اس کے بھائی کی موت حسن بھائی کے ہاتھوں ہوئی، کیسے وہ حسن بھائی کی گولی کا نشانہ بنے۔ اس کے بھائی کی موت کا بدلہ لینے وہ پاکستان آئی تھی اور اس کی دوست بندیا نے سارے کام میں اس کی مدد کی تھی۔
مگر اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں اسے آپ سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے آپ کی خاطر اپنے بھائی کی موت کا بدلہ بلا دیا، سب بلا دیا کہ وہ یہاں کیوں آئی تھی، اسے یاد تھا تو صرف آپ۔ علی اکبر نے ایک دم رونا شروع کیا تو رونے نے شدت اختیار کر لی۔ اسے بھوک لگی ہے، میں اس کے لیے فیڈر بنا کر لاتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے دودھ گرم کرنے کے لیے کچن میں جانا ہوگا، آپ پکڑیں اسے۔ وہ علی کو اکبر کی گود میں ڈال کر خود باہر چلی گئی۔ علی نے اس کے ہاتھوں میں گلا پھاڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اکبر اس کے چہرے پر غور کرنے لگا۔ اس کی گہری سی آنکھیں بالکل اکبر کی طرح، اس کی ستواں ناک ہو بہو آن فاطمہ جیسی تھی۔ اس نے تھوڑا سا جھک کر اس کے گال پر بوسہ لیا۔ چند پل تو ایسے لگا جیسے اسے آن فاطمہ کا لمس اس میں محسوس ہوا ہو۔ اس کی آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخی مائل ہوئیں۔ حورین جو دودھ لیے واپس آئی تھی اکبر کی سرخ آنکھیں دیکھ ٹھٹکی۔ وہ بنا کوئی بات کیے کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر آن فاطمہ کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں اس کی ہر چیز جوں کی توں موجود تھی۔ وہ ایک ایک چیز اٹھا کر اس میں آن کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ اکبر بیٹا، پولیس اسٹیشن میں آن فاطمہ کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دو، شبنم گیلانی نے اسے کہا۔ نہیں، پہلی بات تو وہ لوگ میری بیوی کی گمشدگی کی وجہ پوچھیں گے، دوسرا اس کی تلاش کے لیے اس کی تصویر مانگیں گے۔ دونوں ہی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، میں خود ہی اسے اپنے طور پر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ السلام علیکم چاچو۔ وعلیکم السلام، میری گڑیا کیسی ہے؟ اکبر نے پاس آ کر مسکراتی ہوئی گڑیا کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے جواب دیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ چاچو آپ کب گھر آتے ہیں؟ کتنی دیر ہو گئی ہے آپ سے ملے ہوئے؟ بیٹا آپ کو پتہ ہے نا 6 ستمبر قریب ہے اور اسی حساب سے دفاعی تقریب کے لیے بھی بہت سی تیاریاں اور پریکٹس شروع ہے، اسی میں مصروف ہوں۔ وہ اسے اپنے ساتھ صوفے پہ بٹھاتے ہوئے بولا۔ چاچو مجھے بھی اپنے اسکول میں تقریب کے لیے اسپیچ تیار کرنی ہے، مجھے بھی 6 ستمبر ڈیفنس کے بارے میں کچھ بتائیں نا جو میرے کام آ سکے۔ آرزو بیٹا تنگ نہیں کرو چاچو کو۔ صوبیہ نے اسے تیکھے چتونوں سے گھڑکا۔ نہیں بھابھی رہنے دے، میں بتاتا ہوں اسے، اکبر نے کہا۔ شبنم گیلانی مطمئن سی مسکرا دی۔ 6 ستمبر 1965 کا دن اکثر اعتبار سے تاریخی عالم میں کبھی نہ بھولنے والا قابل فخر دن ہے، جب کئی گنا بڑے ملک بھارت نے افرادی تعداد میں کئی گنا زیادہ لشکر اور دفاعی وسائل کے ساتھ اپنے چھوٹے سے پڑوسی ملک یعنی پاکستان پر کسی اعلان کے بغیر رات کے اندھیرے میں فوجی حملہ کر دیا۔ اس چھوٹے مگر غیور اور متحد ملک نے اپنے دشمن کے جنگی حملے کا اس پامردی اور جانثاری سے مقابلہ کیا کہ دشمن کے سارے عزائم خاک میں مل گئے۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اسے شرمندگی اٹھانا پڑی۔ 6 ستمبر کی صبح جب ہندوستان نے حملہ کیا تو آنن فانن ساری فوجی جوان اور افسر، سارے سرکاری ملازمین جاگ کر اپنے اپنے فرائض کی ادائیگی میں مصروف گئے۔ صدر مملکت فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے ایمان افروز اور جذبہ مرد مجاہد سے لبریز قوم سے خطاب کی وجہ سے ملک اللہ اکبر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے اس جملے پاکستانیوں اٹھو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ اس نے کس قوم کو للکارا۔ ان کے اس خطاب نے قوم کے اندر گویا بجلیاں برتی تھیں۔ پاکستان آرمی نے ہر محاذ پر دشمن کی جارحیت اور پیش قدمی کو حب الوطنی کے جذبے اور پیشہ ورانہ مہارتوں سے روکا ہی نہیں، انہیں پسپا ہونے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ ہندوستانی فوج کے کمانڈر ان چیف نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ وہ لاہور کی جم خانہ میں شام کو شراب کی محفل سجائیں گے۔ ہماری مسلح افواج نے جواب میں کمانڈر ان چیف کے منہ پر وہ تماچے جڑے کہ وہ مرتے دم تک منہ چھپاتا پھرا۔ لاہور کے سیکٹر کو میجر عزیز بٹی جیسے سپوتوں نے سنبھالا، جان دے دی مگر وطن کی زمین پر دشمن کا ناپاک قدم قبول نہ کیا۔ ہمارے اسکواڈن لیڈر ایم عالم نے 1 منٹ سے کم وقت میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے۔ اس کا مقصد پاکستان کے دفاع اور عسکری طاقت کو مضبوط کرنے کی یاد دہانی ہے تاکہ ہر آنے والے دن میں کسی بھی حملے سے بطریقِ احسن نپٹا جا سکے۔ ہر پاکستانی اپنی فوج کے دفاع پر فخر کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ پاک فوج ہر محاذ پر سرخرو ہے۔ واؤ چچا، وہ اس کے جوش ولولے سے لبریز الفاظ پر خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ مگر چاچو یہ تو بہت مشکل تھا، مجھے آسان الفاظ میں بتائیں نا۔ سب اس کی باتوں پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ میں بتاؤں گی اپنی گڑیا کو، حورین نے اسے اپنے پاس بلایا۔ واؤ کتنا پیارا بیبی ہے، وہ علی اکبر کی چیکس پر ہاتھ لگا کر بولی اور اسے پیار کرنے لگی، جس کو حورین نے اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ جب بھی آن ڈیوٹی ہوتا اپنا فرض نبھانے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتا، پوری ایمانداری سے اپنا کام سر انجام دیتا، مگر رات ڈلتے ہی اس کے سوئے ہوئے غم سر اٹھاتے اور اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیتے۔
اسے احساس دلاتے کہ وہ اس پر یقین نہ کر کے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ سورج بھی نکلتا ہے، شام بھی ڈلتی ہے، شب و روز یوں ہی بے نام سے گزرتے ہیں۔ یوں اتنا یاد آ کر مجھے بے چین کیوں کرتے ہو؟ کیا یہی سزا کافی نہیں میرے لیے کہ میرے پاس نہیں ہو تم؟ وہ گزرے دن یاد کرو جب مجھ سے بھی زیادہ میری فکر کرتی تھی۔ تم تو کہتی تھی کبھی مجھ سے دور نہ رہ پاؤ گی۔ اب کہاں گئے وہ تمہارے عہد و پیمان؟ وعدہ شکن ہو تم، میں اپنے وعدے کا پاس نہیں رکھ پایا تو تم نے بھی تو سزا میں مجھے تنہا کر دیا۔ زندگی ویران ہو گئی ہے تم بن، آ کر دیکھو ایک بار۔ وہ آن کے اندیکھے عکس سے مخاطب ہوتا ہوا کہہ رہا تھا، جسے وقت سے چرا کر میں نے اپنا بنایا تھا، وہ آج کھو گیا مجھ سے۔ اے خدا مجھے ملا دے اس سے ایک بار۔ کبھی وہ اپنے رب سے مخاطب ہوئے کہتا، ریت کی مانند ہاتھوں پھسل کر کھو گیا ہے وہ مجھ سے۔ اے میرے پروردگار اسے مجھ سے ملا ایک بار، اس سے معافی مانگ لوں اپنے کیے کی۔ کب سنو گی اس سلگتے ہوئے جذبات کی دہائیاں؟ ہر سانس سانس زخمی ہے تم بن، ایک بار آ کر دیکھ جاؤ۔ آن تمہارا دیوانہ آج کی طرح تمہارے عشق میں پور پور ڈوب چکا ہے۔ میں کیسے کسی غیر سے کوئی شکوہ کروں جب اپنی بربادی کا ذمہ دار میں خود ہوں؟ جانے کیسے کوئی سہتا ہے جدائی۔ آج تمہاری جدائی کاٹ رہا ہوں تو پتہ چلا کہ جدائی کاٹنا دنیا کا مشکل ترین امر ہے۔ میرے دل میں اس کے پیار کی اگن لگا کے دھڑکنوں کو بڑھا کے جدائی کیوں لکیروں میں لکھ دی؟ کیوں اے میرے مولا؟ اس کی آنکھوں میں بھڑکتے ہوئے شعلوں کی سی لپک تھی، اس میں سے نکلتی ہوئی چنگاری جیسے سب کچھ جلا کر بھسم کر دے گی۔ تمہیں ایک بات کہنی ہے، مگر ناراض مت ہونا کہ تم جو ہر گھڑی مجھ کو اتنا یاد آتے ہو، ہمیں اتنا ستاتے ہو، نہ اتنا یاد آؤ تم، نہ اتنا یوں ستاؤ تم، کہ اتنا یاد آ کر تم ہمیں پاگل بنا کر تم فقط اتنا بتا دو تم ہماری جان لو کہ تم۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے تمہاری یاد ہی تو ہے جو ہر پل ساتھ رہتی ہے، خوشی میں بھی غموں میں بھی اداسی کے پلوں میں بھی۔ تمہاری یاد ہی تو ہے جو ہر پل یہ بتاتی ہے، مجھے احساس دلاتی ہے کہ تم بن ادھورے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا، اکیلے رہنا برا نہیں لگتا۔ آنکھوں میں سے جن کی وجہ سے آنسو گرتے، جس کی وجہ سے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہوئی، ان کا غم برداشت ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں جو اپنے بندوں سے چاہے کتنا ہی خفا کیوں نہ ہو اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آج میں اس بڑی دنیا میں تنہا ہوں، مگر تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں، کیونکہ آپ میرے ساتھ ہیں۔ وہ لان میں موجود ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی اپنے پروردگار سے مخاطب تھی۔ آن فاطمہ کہاں گم ہو؟ پیچھے سے ایک شناسا آواز سن کر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ 20 سال بعد سورج کی سنہری کرنیں آسمان پہ جلوہ افروز ہوئے ہر سو اپنی روشنی بکھیر رہی تھی کہ گیلانی ہاؤس کی اوپرلی منزل کے دوسرے کمرے میں لگے سفید پردے کھڑکی سے آتی ہلکی ہلکی ہوا کے ساتھ ہل رہے تھے۔ راؤنڈ شیپ بیڈ جس پر سفید اور پرپل رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی، پرپل کمفرٹر کے ساتھ ڈکا ہوا تھا جو آدھا بیڈ سے زمین پر لٹک رہا تھا اور آدھا اوپر تھا۔ بڑے بڑے 3-4 ٹیڈی بیئرز کارپٹ کی زینت بنے ہوئے، جبکہ رائٹنگ ٹیبل پر کچھ بے ترتیب اور ادھ کھلی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں۔ کبڈ کا دروازہ نیم وار سا تھا جس میں سے آدھے کپڑے باہر جھانک رہے تھے اور دوسری طرف کا دروازہ کھلا تھا۔ ٹیشو پیپرز کا ڈھیر کارپٹ پر بکھرا پڑا تھا۔ جنت گیلانی نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے اس کے قریب آئیں۔ آرزو بیٹا اٹھو نا، سب نیچے ناشتے پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جی گرینڈ ماں، اس نے نیند سے بوجھل مگر باریک سی آواز میں کہا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور کمفرٹر خود سے اتار شب خوابی کے لباس میں ملبوس اچھی خاصی عمر کی ہونے کے باوجود بھی کوئی ننھی سی گڑیا ہی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلی گئی۔ جب باہر آئی تو اپنے کمرے کو دیکھ کر چونک گئی۔ یہ کس نے صاف کیا؟ آرزو تم اتنی بڑی ہو گئی ہو مگر ذرا بھی سلیقہ نہیں۔ جب بھی تمہارے گھر میں آؤ ہر جگہ اتنا پھیلاوا دیکھ کر تو میرا دل ہول جاتا ہے۔ اگلے گھر جاؤ گی تو سب سے باتیں کرواؤ گی مجھے کہ دادی نے یہ پرورش کی ہے۔ تم مجھے ہی تنگ کرتی ہو، تمہاری ماں ہوتی اسے اتنا تنگ نہیں کرتی نا۔ وہ خفگی سے بولی۔ آئی لو یو گرینڈ ماں، ریئلی، بٹ مجھے بھی موم کی بہت یاد آتی ہے۔ صوبیہ کی وفات آج سے 10 سال پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہو چکی تھی۔
تب سے آرزو حسن گیلانی ہاؤس میں مستقل رہائش پذیر ہو چکی تھی اور اس کی تعلیم و تربیت بھی جنت گیلانی نے کی۔ تمہاری اسٹڈی کمپلیٹ ہو چکی ہے آرزو، اب تمہاری شادی کے لیے اچھا سا لڑکا ڈھونڈ کے تمہیں رخصت کر دوں تو میں بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، وہ تفکر بڑے انداز میں بولی۔ او نو گرینڈ ماں، ابھی مجھے اسپیشلائزیشن کرنے آکسفورڈ یونیورسٹی جانا ہے، پلیز ابھی مجھے شادی وادی نہیں کرنا۔ آرزو بیٹا اپنی عمر دیکھو، پھر کوئی اچھا رشتہ نہیں ملے گا۔ وہ اپنے گیلے سنہری کرلی بالوں کو آئینے کے سامنے سلجھاتے ہوئے خود کا جائزہ لینے لگی۔ 5 فٹ 1 انچ قد، صحت سے بھی ہاتھ کافی نہیں کچھ زیادہ ہی تنگ تھا، دان پان سی چھوٹی سی گڑیا نما دکھنے والی لڑکی جس کی رنگت سرخ و سفید پرکشش چہرہ، بڑی بڑی سی آنکھیں، ستواں ناک، باریک لب، گلابی پنکھڑیوں سے لب، گھنگریالے کمر تک آتے بال۔ گرینڈ ماں، آپ کو کہیں سے بھی میں شادی کے قابل لگتی ہوں؟ اتنی چھوٹی سی تو لگتی ہوں، وہ دانتوں تلے نچلا ہونٹ دبا کر بولی اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگایا جو ڈریسنگ ٹیبل پر موجود تھا۔ جبھی تو کہتی ہوں کچھ کھایا پیا کرو، چڑیا جتنا تو کھانا ہے تمہارا ڈائٹنگ کے نام پر۔ کیا گرینڈ موم، اگر ڈائٹنگ نہ کروں تو موٹی ہو جاؤں گی، ایک تو ماشاءاللہ سے ہائٹ بھی اتنی اچھی ہے، اوپر سے موٹی ہو گئی تو فٹ بال لگوں گی۔ لڑکی، تمہاری بھی ہڑکل نرالی ہے، خود اپنے نقص گنوانے بیٹھ جاتی ہو۔ کیا ہوا جو قد چھوٹا ہے، تم کمزور ہو مگر میری گڑیا کا چہرہ تو بالکل پریوں جیسا ہے، وہ پیار سے اس کے گالوں کو چھو کر بولی۔ ایک تو یہ نظر کا چشمہ لگ گیا ہے تمہیں کتابیں پڑھ پڑھ کر، اب بس بھی کرو، کتنا پڑھنا ہے، ایک دن پڑھ پڑھ کر اندھی ہو جاؤ گی۔ گرینڈ موم، وہ پھولے ہوئے گالوں کو خفگی سے اور پھلاتے ہوئے بولی، مجھے بھی باتوں میں لگا دیا، چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو کر نیچے آؤ۔ جی بس ابھی آئی۔ کیا مسئلہ ہے عائشہ، اٹھو، ابھی کالج نہیں جانا کیا؟ اس نے اپنی چھوٹی بہن کو جھنجھوڑا اور خود عجلت میں اپنے لمبے بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ آپی، علی بھائی کے پاس نیو ماڈل کی کار ہے نا؟ عائشہ اسے کل سے اب تک 10 مرتبہ یہ بات بتا چکی تھی اور اب بھی اٹھتے ہی یہی بات ذہن میں آئی تھی۔ ہاں بہت پیاری ہے، اور میں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی بہت تحمل سے کہا، چلو اب ریڈی ہو کر نیچے آؤ، اس نے مصروف انداز میں کہا۔ آپی، بابا کو آپ کہو نا مجھے بھی ویسے ہی نیو ماڈل کی کار لے کر دیں، وہ بہت آس سے بہن کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ، تم جانتی ہو سب، پھر بھی بابا اس بات کو پسند نہیں کرتے، لڑکیاں اکیلی ڈرائیونگ کریں، آج کل حالات دیکھ رہی ہو تم، اپنے ملک کے لڑکیوں کے ساتھ کیسے کیسے حادثات ہو رہے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، تمہیں فضول کی ضد نہیں لگانی چاہیے ورنہ میں ماما کو بتا دوں گی۔ اپنی چھوٹی بہن کو بہت تعصب سے دیکھا اور اسے ماما سے ڈرانا چاہا۔ پلیز ماما کو نہ بتانا، پاپا تو چاہے کچھ نہ کہیں، ماما نے خوب ڈانٹ پلانی ہے، عائشہ نے اپنی گرے آنکھیں سکیڑ کر کہا۔ اوکے، قرۃ العین نے کہا۔ آئی لو یو آپی، وہ یکدم خوشی سے جمپ لگا کر اس کے پاس آئی۔ چلو جلدی کرو اب، بہت ضبط سے وہ مسکراتے کمرے سے نکل گئی۔ قرۃ العین، اتنی دیر سے نیچے کیوں آئی ہو، اور وہ عائشہ کہاں ہے؟ حرین کی آواز پر قرۃ العین نے اپنی موم کی طرف دیکھا۔ جی ماما آ رہی ہے وہ بھی، آپ بیٹھے نا پلیز۔ ڈائننگ ہال میں سبھی موجود تھے، قرۃ العین بھی چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی، عائشہ بھی اس کے برابر ہی آ کر بیٹھ گئی۔ ایک طرف سے سیڑھیوں سے آرزو اتر کر آ رہی تھی جس نے بلو کلر کی شارٹ فراک اور کیپری پہنے، شانے کے ایک طرف بے نیازی دوپٹہ رکھا ہوا تھا جو آدھا فرش کو سلامی پیش کر رہا تھا، دوسری طرف سے علی اکبر گیلانی اپنے مخصوص انداز میں بلو جینز اور بلیک شرٹ پہ بلو بلیزر پہنے ہوئے، پیشانی پر بکھرے سلکی بالوں سے ہوا میں جیسے اڑاتا ہوا وہ سیڑھیاں اکٹھی پھلانگتے ہوئے تیزی سے نیچے اتر رہا تھا۔ ماشاء اللہ، آن فاطمہ نے سرگوشی نما آواز میں کہا جس کی آواز بمشکل اس کے اپنے کانوں میں سنائی دی تھی۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ علی نے نیچے آ کر ڈائننگ کے پاس پڑی چیئر سنبھالی اور ٹیبل پر رکھی ہوئی باسکٹ میں سے ایک چمکتا ہوا ایپل اٹھایا اور ایک بائٹ لی۔ بڑی ماما، حیدر کہاں ہے؟ آج اس کی کلاسز جلدی سٹارٹ ہونی تھیں، اسی لیے صبح جلدی نکل گیا۔ یہ لو آرزو تمہاری بریک فاسٹ۔ جنت گیلانی نے اس کے سامنے بوائل ایگز اور گرین ٹی کا مگ رکھا۔ آج تو میرا بوائل ایگ کھانے کا من ہے۔ علی نے آرزو کے آگے سے کٹ کیے ہوئے ایگز اٹھائے جن پر کالی مرچ چھڑکی گئی تھی۔ علی، واپس کرو، تم ہمیشہ میری چیزیں چھین لیتے ہو، وہ منہ پھلا کر بولی۔ آرزو، کیا ہوا بیٹا، انڈے ہی تو ہیں، ابھی اور بوائل کر دیتی ہوں، کھانے دو بھائی کو، آن فاطمہ نے اسے کہا۔ مجھے نہیں کھانا کچھ بھی، وہ پاؤں پٹکتی ہوئی واپس روم میں جا رہی تھی۔ ڈیئر اینی، قرۃ العین، کبھی چوہیا کی ناک پر لگا چشمہ دیکھا ہے؟ وہ ذرا اونچی آواز میں بولا تاکہ آواز جاتی ہوئی آرزو کے کانوں تک پہنچ جائے۔ وہ جاتے ہوئے سیڑھیوں کے پاس پڑا گملہ پاؤں کی ٹھوکر سے گرا گئی۔
علی بھائی کا غصہ اس بیچارے گملے پر۔ عائشہ مسکرا کر قرۃ العین سے بولی، علی مت تنگ کیا کرو، بڑی ہے وہ تم سے، حرین نے اسے ٹوکا۔ مگر علی اس کے غصے کی پرواہ کیے بنا مطمئن سا اب ایک ایگ کا پیس اٹھا کر منہ میں ڈال رہا تھا۔ لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ ان گزرے سالوں میں وقت گزرا تو اپنے ساتھ کچھ جیتی جاگتی ہستیوں کو بھی بہا کر لے گیا تھا۔ شبنم گیلانی رضا الہی سے حالق حقیقی سے جا ملی تھیں، جبکہ صوبیہ ایک حادثے کا شکار ہوئی۔ عیسیٰ گیلانی اور موسیٰ گیلانی ابھی بھی بزنس سنبھال رہے تھے، اس لیے وہ وقت سے ہی ناشتہ کیے نکل چکے تھے۔ اکبر ہمیشہ کی طرح اپنا فرض نبھانے اپنی ڈیوٹی پر تھا۔ فرق صرف اتنا آیا تھا کہ اب اس کی پروموشن ہو چکی تھی۔ حرین کو ڈاکٹرز نے کبھی ماں نہ بننے کا کہا تھا، مگر وہ اس بات سے انجان تھی، اور شاید قدرت کو اس کا یہی انجانہ پن پسند آیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام حرین نے قرۃ العین رکھا۔ آن فاطمہ کے 2 جڑواں بچے تھے جو علی اکبر اور قرۃ العین سے چھوٹے تھے، عائشہ اور حیدر۔ فیس بک لاگ ان کیے وہ اسکرین کو اسکرول کرتے ہوئے کسی دلچسپ چیز کی تلاش میں تھی کہ ایک جگہ اس کی نظر رکی، مگر انگلی کی تیز حرکت نے وہ منظر گزار دیا۔ اس نے پھر سے اسکرول ڈاؤن کیا اور اسی منظر کو ڈھونڈا جو جلد ہی اس کے مرکز نگاہ بنا، جہاں کسی کی مخروطی انگلیاں جن میں پینٹ برش پھنسا ہوا تیزی سے کینوس پر کوئی امیج بنانے میں مصروف تھا۔ اور یہ کیا تھا؟ اس نے لمحوں میں ایک شہکار تیار کیا۔ وہ حیران رہ گئی اس کی مہارت پر۔ ایک روتی ہوئی عورت کی شاندار تصویر بنی دیکھ وہ ساکت رہ گئی۔ کچھ پل کے لیے تو ایسا لگا کہ وہ عورت سچ میں سامنے ہے اور وہ اس کے حقیقی آنسو ہیں۔ کتنی ہی بار وہ بار اس ویڈیو کو چلا کر دیکھ چکی تھی۔ پہلے تو لائیو ویڈیو تھی، مگر پھر سیو میں جا کر دیکھتی رہی۔ جب ہوش نے سر اٹھایا تو حال میں لوٹی۔ چینل کا نام دیکھا جہاں لکھا تھا سدھارتھ۔ اس نے فوراً سے بیشتر اسے لائک اور فالو کیا، جہاں اس کے پہلے سے ہی 1 ملین سبسکرائبرز تھے۔ پھر سیٹنگ میں جا کر فیورٹ میں ڈالا تاکہ کسی بھی ویڈیو کی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ پھر اس کی بائیو میں گئی جہاں اس کی ڈیٹیلز میں لکھا تھا ڈاکٹر سدھ۔ وہ پڑھ کر متاثر ہوئی، پھر سے ویڈیو چلائی۔ اس بار اس کی تلاش وہ ماہر تھا جس نے یہ شاہکار تخلیق کیا تھا۔ اس کے دل میں تجسس جاگا کہ وہ خود کیسا ہوگا۔ اس کی نظریں اس ساحر پر پڑیں جس کے چہرے کا صرف سائڈ کٹ کا کچھ حصہ ہی نظر آ رہا تھا۔ سائڈ سے دیکھ کر تو ستواں مغرور ناک اور کنپٹی سے کچھ نیچے سیاہ چمکتے ہوئے بال دکھائی دیے۔ چہرہ واضح نہیں تھا۔ اسے کچھ بھی ٹھیک سے دکھائی نہیں دیا تو وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ اس کی پوسٹ میں جا کر کئی ویڈیو چھان ماری، مگر ہر ویڈیو میں اس کا یہی بے نیازی والا انداز تھا کہ وہ خود سامنے نہیں آتا تھا۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے فون بند کیے ایک طرف رکھا اور خود بستر پر اوندھے منہ گر گئی۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ تکیا سر پر رکھے گہری نیند میں سو رہا تھا۔ خوبصورت سلکی بال بے ترتیبی سے اس کے ماتھے پر پڑے تھے جو اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ اچانک کمرے میں موبائل کی آواز گونجی تھی۔ اس کے مغرور نقوش پر ایک تناؤ آیا تھا۔ تھوڑی دیر تو وہ اگنور کرتا رہا، مگر شاید دوسری طرف بھی کوئی ڈھیٹ تھا۔ اس نے تنگ آ کر ادھر ادھر ہاتھ مار کر فون ڈھونڈا اور کان سے لگایا۔ آنکھیں کھولی تو بالکل اکبر گیلانی کی طرح بری کانچ سی آنکھیں جن میں اس وقت نیند کے خمار سے سرخ ڈورے نمایاں تھے۔ ہیلو، علی اکبر گیلانی اسپیکنگ۔ خمار آلود نیند سے بھری آواز میں اگلے بندے کا دل دھڑکایا گیا تھا۔ ہیلو اے تم اب تک سو رہے ہو؟ شاکنگ لہجے میں پوچھا گیا۔ آج یونی نہیں آؤ گے کیا؟ کیوں، میرے بغیر کیا یونی کو تالے لگ جاتے ہیں؟ اس نے انتہائی روٹ لہجے میں جواب دیا۔ مقابل موجود نمرا صبح اپنی بے عزتی پر دانت پیس کر رہ گئی۔ علی اکبر، تم نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ میں اس سے پہلے کہ وہ اپنا مکمل تعارف پھر سے دیتی، فون بند کر دو ورنہ قسم سے واقعی خود کو پہچاننے کے قابل نہیں رہو گی۔ مگر میری وہ واقعی کوئی ڈیٹ ثابت ہوئی تھی جو اپنی بے عزتی پر بھی بات کرنے کے لیے مری جا رہی تھی۔ یار کیا ہے، ساری نیند برباد کر کے رکھ دی۔ اس نے غصے میں تکیہ اٹھا کر زمین پر دے مارا جو اندر آتی ہوئی حرین کے پاؤں میں گرا۔ کیا ہوا؟ میرے پرنس کو صبح کس نے اتنا غصہ دلا دیا؟ وہ پیار بڑے انداز میں پوچھ رہی تھیں۔ کیا یار موم، آپ مجھے تھوڑا کم گڈ لکنگ پیدا نہیں کر سکتی تھیں؟ دنیا جہاں کی لڑکیاں مجھے دیکھتے ہی میگنیٹ مقناطیس کی طرح میری طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ آئی سویئر ماما، میں انہیں دیکھتا بھی نہیں، پھر بھی۔ واہ، میرا بیٹا تو بڑا معصوم ہے، وہ اسی کے شرارتی انداز میں جواب دے رہی تھی۔ علی، کتنی بار کہا ہے شرٹ پہن کے رکھا کرو، نظر لگ جاتی ہے۔ حرین نے اسے گھڑکا۔ کیا موم، میں نے کتنی محنت کی ہے ایسی باڈی شیپ بنانے میں، اور آپ کہہ رہی ہیں میں لڑکیوں کی طرح سے چھپا لوں؟ وہ لہجے میں حیرت سموئے بولا۔ تم تو پرانی موویز کے سلمان خان ہو،
جو بات بنا بات پر شرٹ اتار لیتا تھا۔ لڑکیاں مرتی ہیں میری باڈی اور ہائٹ پر۔ وہ تفخر سے ڈریسر کے سامنے کھڑا اپنی باڈی کو دیکھتے ہوئے اپنے سلکی بالوں میں انگلیاں پھیر کر بولا۔ مردانہ وجاہت سے بھرپور علی اکبر گیلانی کسی کے بھی دل کا سکون برباد کر دینے کی خوبیوں سے مالا مال تھا۔ آج اگر گھر ہو تو آ کر سب کے ساتھ ناشتہ کر لو، ورنہ یا تو یونی یا پھر پتہ نہیں تمہارے اور تمہارے بابا کے ایسے کون سے سیکرٹ کام ہیں جن کی وجہ سے تم دونوں اکثر راتوں کو گھر سے باہر رہتے ہو۔ وہ تو آپ کو بابا ہی بتا سکتے ہیں، وہ واش روم کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ تم اور تمہارے بابا دونوں ہی بڑے میسنے ہو، مجال جو منہ سے کچھ پھوٹ جاؤ، ہمیشہ مجھے ایسے ہی چکر دیتے ہو، وہ حفقی بڑے انداز میں بولی۔ وہ مسکراتا ہوا اندر چلا گیا۔ حرین کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب علی اکبر کی پہلی سالگرہ تھی۔ حرین ابھی تک علی کو تیار نہیں کیا؟ انیکا گیلانی نے اسے پوچھا۔ نہیں ماما، ابھی نہیں، بس کرنے لگی ہوں۔ علی پورے بیڈ پر گھوم رہا تھا۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا چیزوں کو پکڑ کر چلنے لگا تھا۔ ماما بس تھوڑی دیر میں آئی۔ اچھا ذرا جلدی کرنا، سب مہمان آ چکے ہیں۔ جی بس ابھی آئی۔ حرین میرے کپڑے نکال دیے؟ اکبر نے روم میں آتے ہی عجلت میں پوچھا۔ اوہ سوری اکبر، مجھے وقت ہی نہیں ملا، آپ کے بیٹے نے مجھے تکنے کا ناچ نچا رکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں خود ہی نکال لیتا ہوں۔ کچھ ہی دیر میں وہ شاور لیے فریش ہو کر باہر آیا تو وہ تینوں ایک ساتھ تیار ہو کر باہر نکلے اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ سارے گھر کو بلو اور وائٹ بلونز اور ربن سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اکبر اور حرین نے علی کا ہاتھ پکڑ کر اس کی پہلی سالگرہ کا کیک کٹ کیا تو آرزو نے پارٹی بامرز پھاڑے۔ خوب ہلا گلا کیا گیا۔ شبنم گیلانی نے علی کے گلے میں سونے کی چین ڈالی تو عیسیٰ گیلانی اور موسیٰ گیلانی نے اسے قیمتی تحائف دیے۔ جنت گیلانی اور انیکا نے بھی تحفے دیے۔ پھر سب مہمانوں کو کیک کے ساتھ ساتھ دیگر ریفریشمنٹ پیش کی گئی۔ آج کا دن بہت یادگار تھا۔ سب اپنی اپنی خوشیوں میں مگن تھے۔ اکبر صبح دارالمان جا کر قریبوں میں بھی کچھ تحائف تقسیم کر آئیں گے۔ جی ٹھیک ہے دادی جان، میرے پاس کل کا ہی دن ہے، پھر پرسوں مجھے وزیرستان کے لیے نکلنا ہے، وہاں میری ڈیوٹی لگی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ برتھ ڈے پارٹی سے فراغت ملتے ہی سب اپنے اپنے روم میں سونے کے لیے چلے گئے۔ علی سو بھی گیا۔ اکبر نے روم میں آتے اسے سوتے ہوئے دیکھا تو پوچھا۔ جی تھک گیا ہوگا شاید یہ بھی۔ حرین نے کانوں سے آویزیں نکال کر ایک طرف رکھے اور بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ آپ کو اس کی یاد آتی ہے؟ سچ کہوں یا جھوٹ؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ آپ کو اس کی یاد آتی ہے تو یہ سن کر مجھے برا لگے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ ایسی ہی تھی جسے سب یاد رکھیں، مجھے بھی وہ یاد آتی ہے۔ اکبر اگر کبھی آپ کو اس میں سے اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو آپ کسے چنیں گے؟ حرین تم مجھ میں میری جان کی طرح ہو اور آن مجھ میں دل بن کر دھڑکتی ہے۔ اگر جسم سے جان نکل جائے تو وہ بے جان ہو جاتا ہے، اسی طرح دل کی دھڑکن رک جائے تب بھی وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ تم دونوں اسی طرح میرے لیے لازم و ملزوم ہو، تم دونوں کی میری زندگی میں برابر جگہ ہے۔ اگر عزت کی بات جائے تو میں نے ہمیشہ تمہیں اور تمہارے پیار کی عزت کی ہے۔ ایک عورت کے لیے سب سے بڑا اور قیمتی تحفہ عزت کے علاوہ کچھ نہیں، اور میں نے وہ تحفہ تمہیں دیا ہے، ایسا میرا ماننا ہے۔ لیکن جہاں تک بات میرے پیار کی ہے تو وہ تھوڑی دیر رکا پھر بولا، پیار انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے اور کسی ایک سے ہی ہوتا ہے۔ اگر انسان کہے کہ وہ ایک وقت میں 2 لوگوں سے پیار کرتا ہے تو یہ سچ نہیں۔ تو کیا آپ فاطمہ سے پیار کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ اس کے سوال کا جواب دیتا، اس کے فون کی بیل نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایکسکیوز می، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے ہیڈ کوارٹر سے کال تھی، اسے اگلے لاحقہ عمل کے لیے ساری تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے۔ جب تک وہ واپس آیا حرین سو چکی تھی۔ اس نے لائٹ آف کی اور آ کر حرین کے ساتھ لیٹ گیا اور پھر آہستگی سے آنکھیں موند لیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔